मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा पे तशरीफ़ लाए तो आपने अपनी ज़बान वही से ऐलान फरमाया कि ए लोगों, ये मेरा फ़र्जंद है, ये मेरा बेटा है। तो जो थे मवाली, जो थे हकीकी मुहिब, वो तो सुन के बड़े खुश हुए कि आज रसूल की नस्ल का वारिस आ गया, आज नस्ल रसूल जारी हो गई, नस्ल सादात का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जिन लोगों की अक्लों पे पर्दे थे, जिनके दिलों पे मोहरें थी, वो ना कल माने ना आज मानते हैं। उनके सामने रोशन दलीलें हैं, उन रोशन दलीलों का इनकार करते हैं, समझ लें कि वो सूरज के निकले हुए सूरज का इनकार कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। आपने जगह जगह पे बताया कि हसन और हुसैन जो है ये मेरे फ़र्जंद हैं, ये मेरे बेटे हैं। यहाँ तक कि हर इमाम के दौर में दोनों तरह के लोग मौजूद रहे, दोनों तरह की क़ुव्वतें, मनफी और मस्बत दोनों क़ुव्वतें मौजूद थी कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का दौर आया। रोज़तुल काफ़ी में रिवायत मौजूद है कि मेरे और आपके पांचवें इमाम ने अबू जारिद से कहा कि ए अबू जारिद, मुझे ये बताओ कि लोग हसनैन करीमैन के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यबना रसूलल्लाह, लोग उनको फ़र्जंद रसूल नहीं मानते। तो आपने फरमाया कि आप उन्हें क्या दलील देते हैं। तो वो कहने लगा कि मैं उन्हें दलील, और मेरे मकतब के जो लोग हैं हम उन्हें दलील देते हैं कि देखो भाई, हज़रत ईसा भी तो माँ के सिलसिले की तरफ से अंबिया की फहरिस्त में शामिल हो गए, नूह की ज़ुर्रियत में शामिल हो गए। तो फिर इस तरह से हसनैन भी जो है ये फ़र्जंद रसूल है, रसूल की नस्ल से हो गए। तो उसके अलावा मौला ने पूछा क्या दलील देते हो। वो कहते हैं कि उसके अलावा हम आयत मुबाहला पढ़ के सुनाते हैं कि रसूल उनको अपने बेटों की जगह पे लेके गए। हालांकि रसूल का हकीकी बेटा इब्राहीम उस वक्त मौजूद था, जनाब इब्राहीम मौजूद थे, लेकिन बेटों की जगह पे हसनैन को लेके गए। तो फिर वो कहने लगा कि मौला, लोग ये दलील भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन जो सुलभी बेटा है उसकी जो नस्ल होती है वो नस्ल बनती है। मौला वो मानते नहीं हैं। हम आयत मुबाहिला भी पढ़ के सुनाते हैं, तवज्जो है ना सबकी। तो फिर मौला ने फरमाया कि देखो, मैं तुम्हें कुरान से आज एक ऐसी आयत तिलावत करके बताता हूँ कि इसके बाद अगर वो कहेंगे कि फ़र्जंदे रसूल नहीं है, हसनैन फ़र्जंदाने रसूल नहीं है, तो फिर समझो कि उन्होंने इस आयत का इनकार कर दिया, और आयत का इनकार करके वो काफिर हो जाएंगे। फिर मौला ने सूरह निसा की आयत नंबर 176 की तिलावत की। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व खालातुकुम व अम्मातुकुम, कि तुम्हारे लिए हराम है तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी फूफियाँ। और तो इस तरह से आयत आगे चली तो फिर फरमाया खुदा ने, और तुम्हारे वो औरतें जो तुम्हारे सुलभी बेटों की बीवियाँ हैं वो भी तुम्हारे लिए हराम हैं। तो जब मौला ने आयत की तिलावत की, फिर मौला ने पूछा, देखो आज अगर रसूल जिंदा हो और हसनैन की बीवियाँ मौजूद हों, तो क्या उन लोगों से जाके पूछो कि रसूलुल्लाह हसन और हुसैन में से किसी की बीवी से निकाह करेंगे। अगर वो कहेंगे करेंगे तो उन्होंने आयत का इनकार कर दिया, और अगर वो कहेंगे नहीं करेंगे तो फिर मान जाओ वो फर्जंदाने रसूल हैं। आपको बेदारी के साथ जिक्र हसन सुनना चाहिए, वो बेदारी नज़र नहीं आ रही। आपने देखे इंसाफ से काम लेना है। मौला हुसैन को आप 2-2.5 महीने तक मातम करें, मजलिसें करें, मौला हसन के लिए एक दिन तो ऐसा बोलें, ऐसा बेदार हो के सुने कि सईदा शिकवा ना करें कि मेरे बेटे हुसैन को रोते थे और हसन को नहीं।
सलावत। अमाली शेख सदूक में और उसके अलावा बशारतुल मुस्तफ़ा में, 2 हवाले मैंने आपको दिए। इसमें रिवायत मौजूद है। मैं चाहती हूँ ज़रा अपनी अक्लों की परवाज़ को बुलंद करें, ज़रा हसन मुश्तबा को समझिए। ये किस अज़मत का शहज़ादा है जिसके ज़िक्र की हमें अल्लाह ने सआदत दी है। अपने नसीब पर रश्क करें कि हम ज़िक्र हसन मुश्तबा के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे कान मुनव्वर हो रहे हैं ज़िक्र हसन मुश्तबा से। इससे बड़ी सआदत क्या होगी। 2 किताबों के हवाले मैंने आपको दिए। किताबों के हवाले मैंने आपको दे दी। रिवायत इस तरह से है, इब्ने अब्बास से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद है। और एक मरतबा रसूल फरमाते हैं फ़अम्मल हुसैन, कि जहाँ तक हुसैन का ताल्लुक़ है, हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा है, व वलदी, वो मेरी बुनियाद है और मेरा बेटा है। हुसैन कौन है? मेरी बुनियाद है, मेरा बेटा है। इन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है, हुसैन मुझसे है। हुआ इब्नी, हुआ वलदी, हुआ खैरु खल्की बाद अखीही, वो सारी खिलकत से अफजल है मगर अपने भाई हसन के बाद। ये जुमला ज़हन में रहे। अब शुरू किए मौला ने अपने बेटे हुसैन के फ़ज़ाइल, कसीदा पढ़ना शुरू किया हुसैन का, और साथ ये ज़हन में रहे इसलिए कि रसूल ने शुरू में ही बता दिया कि मैं हुसैन के जितने फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, ये ज़हन में रख के सुनना कि हसन के बाद, हसन के बाद फिर आगे तारुफ करवाया अपने बेटे हुसैन का। हुआ इमामुल मुस्लिमीन, हुआ मौलल मुमिनीन, हुआ खलीफतुर रब्बिल आलमीन, हुआ हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ि अजमाइन, हुआ अमरुहु अमरी, ताअतहु ताअती, खालफहु खालफी, हुआ सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हुआ बाबु निजाते उम्मती, हुआ इन्नहु मिन्नी व अना मिनहुम, अहब्बल्लाहु मन अहब्बल हुसैन, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। ये पूरा कसीदा, ये 14 फ़ज़ाइल हैं। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन ले आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डिंग आपसे अपनी भेजती हूँ, मैंने अपने चैनल का आपको बताया हुआ है, वहाँ पे जाके आप सुनिए ये 14 फ़ज़ाइल। लेकिन ये फ़ज़ाइल पढ़ने से पहले रसूल ने बताया कि मैं अपने हुसैन के जितने फ़ज़ाइल पढ़ा हूँ, बाद हसन, ये हसन के बाद ये इसके सारे फ़ज़ाइल। अली के इल्म के वारिस पहले हसन है, बाद में हुसैन है। हुसैन तक अली का इल्म हसन के जरिए से पहुंचेगा। हसन वारिस हैं, और हसन के वारिस होने का तारुफ, क्योंकि हर जाने वाले इमाम के लिए लाजिम है कि अपनी ज़िंदगी में अपने बाद वाली हुज्जत का तारुफ करवा के जाए। दुनिया अपनी तरफ से ना इमाम बनाती फिरे, जिन्होंने बनाए हैं वो दुनिया के बनाए हुए हैं, उनकी अमाल के वो ज़िम्मेदार हैं। हम अल्लाह के बनाई हुई हुज्जतों की बात करते हैं, उनकी सिफात का खुदा ज़िम्मेदार है। तो हसन जो है ये वारिस हैं अली के, और ख़ुद मौला अली ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे हसन को अपने खलीफा के तौर पे मुतारफ़ करवाया। न सिर्फ मौला अली ने बल्कि रसूल खुदा ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे का तारुफ करवाया। जगह जगह पे जहाँ कहीं कोई
اور دنیا بھی امتحان لیتی رہی۔ جب معاہدہ صلح ہو گیا تو ایک مرتبہ ایک جگہ پہ مولا حسن بھی موجود تھے اور وہ فقیر شام بھی موجود تھا۔ امیر شام، امیر کہاں کا؟ جس کو آج تک دنیا علامت و ملامت کر رہی ہے، یہ کس جگہ کا امیر ہے؟ یہ کس جگہ کا امیر ہے؟ جس جگہ کا یہ اپنے آپ میں بڑا فخر کرتا تھا۔ جس جگہ پہ یہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا یہ فقیر شام، اور بڑا فخر کرتا تھا کہ میں بڑا کوئی مالک الملک ہو گیا ہوں، تو آج جا کے دیکھیں اس شہر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سامنے مین بورڈ پہ لکھا ہوا آتا ہے ہولی سٹی آف سیدہ زینب بنت علی۔ کس کی حکومت ہے آج اس شام پہ؟ آج کون حکمرانی کر رہی ہے شام پہ؟ فاتح شام، علی کی بیٹی، جس نے شام کو اپنے خطبوں سے فتح کیا۔ وہ شام جو 2.5 سال تک علی اپنی تلوار سے فتح نہ کر سکے، علی کی بیٹی نے اپنی خطبوں کو ذوالفقار بنایا اور لہجہ علی میں ایسے خطبے دیے کہ آج پورا شام جو ہے اس میں حکمرانی بنت علی کی ہے۔ جب ایک عالم دین شام گئے اور وہاں گئے، ایک نان والے کی دکان پہ گئے، جا کے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں یہاں پہ لوگوں کو یزید یاد ہے کہ نہیں، بڑی حکومت کر کے گیا ہے۔ تو جا کے اس سے کہا تعریف ہو یزید؟ روٹیاں لینے والے کے پاس گئے نا یا عالم دین، تو اس نے کہا کہ او قبلہ، کیا صبح صبح تم نے میری صبح خراب کر دی، میرا دن منحوس کر دیا یہ نام لے کے۔ تم مجھ سے پوچھتا ہے تعریف ہو یزید، کیا تم یزید کو جانتے ہو؟ کیا بتاؤں میں، منہ چھپاتا پھر رہا ہوں۔ یہ یزید میرے اجداد میں سے تھا، میں یزید کی نسل میں سے ہوں، لیکن میں صبح و شام اپنے جد پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ جو اس نے کرتوت کیے ہیں ان کی وجہ سے میں صبح و شام اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ تو یہ کام ہے جو جناب سیدہ نے شام میں کیا ہے، اپنے خطبوں سے جو بیداری دی ہے، جو حقیقت بتائی ہے کہ آج وہاں یزید کی نسل ہوتے ہوئے یزید کی نسل اپنا منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ یہ جناب زینب کا کمال ہے۔ تو یہ ہستیاں جو ہیں میں ذکر کر رہی تھی کہ مولا حسن علیہ السلام جو ہے یہ وارث ہیں اس علم کے کہ جس علم کے وارث علی تھے اور رسول کے علم کے وارث تھے۔ رسول کے پاس تمام انبیاء کا علم تھا کیونکہ سردار انبیاء ہیں۔ اب ان کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، اور امام کا علم جو ہے وہ نقد ہوتا ہے، اذا شاء عالم، جب وہ جاننا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے جو چیز بھی وہ جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہی تھی کہ یہ صلحوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ پہ یہ فقیر شام بھی موجود تھا، اس کے کچھ کارندے بھی موجود تھے، مولا حسن بھی موجود تھے۔ تو وہاں پہ اس نے یہ کہنا شروع کیا، اس نے تانے دینا شروع کیے کہ اے حسن، آپ کے جد جو ہیں محمد مصطفیٰ وہ بھی بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، آپ کے بابا علی بھی بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، تو کیا آپ بھی ان کی طرح دعوے کرتے ہیں؟ آپ بھی ان کی طرح سے علم رکھتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا وہ کون سا دعویٰ ہے جو میرے بابا کے لیے بڑا دعویٰ ہے، جو تیرے نزدیک بہت بڑا ہے، تو بتا دے۔ کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بابا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس ہر چیز کی تعداد کا علم ہے۔ تو مولا نے فرمایا یہ کون سا بہت بڑا دعویٰ ہے؟ میرے بابا کے نزدیک تو یہ بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے، البتہ تمہارے نزدیک ہے تو چلو ٹھیک ہے، اب تم میرے سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ جو کھجور کا درخت ہے اب وہ سامنے ہے، امام کا چہرہ اس کی طرف ہے، درخت امام کی پشت کی طرف ہے، توجہ چاہوں گی، درخت امام کی پشت کی طرف ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ کھجور کے درخت پہ کتنے خوشے ہیں؟ روایت بتاتی ہے امام نے مڑ کے درخت کو دیکھا بھی نہیں، امام نے درخت کو دیکھا بھی نہیں، امام نے سوچا بھی نہیں
وہ حیران ہو گیا کہ آپ نے تو دیکھا بھی نہیں اور آپ نے جواب دے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس طرح سے کسی طرح سے جھٹلا دوں، ان کو ثابت کر دوں کہ کبھی تو یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ بھئی دیکھیں، دنیا نے بڑے ظلم کی آل محمد میں، بڑی توہین کی، بڑے ظلم کیے، بڑی روایتیں گھڑی، بڑی حدیثیں بنائی۔ آج یہ دنیا، آج کے لوگوں کو بھی چیلنج ہے کہ آل محمد کے لیے جو مرضی تم نے لکھا، کبھی ایک ضعیف سی روایت لے آؤ کہ آل محمد کے دامن میں ترک اولیٰ کا ایک دھبا بھی دکھا دو، ترک اولیٰ کا ہی صحیح، وہ ترک اولیٰ جو کہ انبیاء سے بھی ہو جاتا تھا، ترک اولیٰ آدم سے بھی ہوا، ترک اولیٰ اور انبیاء سے بھی ہوا، مگر ذرا آل محمد کے دامن پہ ترک اولیٰ ہی دکھا دو، جرت نہ ہوئی کسی کی۔ اگر مقام و مرتبہ مولا حسن دیکھا جائے تو صلوات بڑی ٹھنڈی ہے۔ خود اشقیاء گواہی دیتے رہے کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں یہ جو بیویوں کا قافلہ تھا، عمر بن سعد جیسے نے کہا کہ میں نے کوئی مقام نہیں دیکھا کہ ان بیویوں نے اپنی نمازوں کو ترک کیا، ان بیویوں نے، علی کی بیٹی نے اپنی نماز شب کو بھی ترک کیا ہو، چاہے بھوک و پیاس کا عالم ہے، چاہے تیمم کرنا پڑا ہے، چاہے وضو کے لیے پانی نہیں ہے، چاہے اب علی کی بیٹی کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن بیٹھ کے بھی اپنی نماز شب کو ادا کیا۔ عابدہ آل علی ہیں زینب، ان آل علی میں سید سجاد بھی ہیں، ان آل علی میں حسین جیسے عبادت گزار بھی ہیں۔ تو ایک خاتون یہ لقب پالے عابدہ آل علی کہ جس کو امام دعا کے لیے کہے کہ بہن نماز شب کی دعاؤں میں حسین کو یاد رکھیں۔ یہ ہے وہ درس جو جناب سیدہ کی زندگی سے، کتنی محبت ہم جناب سیدہ سے کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم ان کی سیرت سے بھی، ان کو جو عشق الہی تھا، جو عبادت سے عشق تھا، کاش کہ ہم جناب سیدہ کی محبت میں 5 وقت کی نماز ہی محبت سے پڑھ لیں، اول وقت پہ محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو سمجھ لیجیے ہم نے سیدہ زینب کو راضی کر لیا، راضی کر لیا ہم۔ تو بس مومنات، اب دوبارہ میں اسی واقعہ کی طرف آؤں گی کہ جب ان کھجوروں کو اس نے گنا، ترک اولیٰ بھی نہیں ان کی ثابت کر سکتے یہ لوگ، اب ان کھجوروں کو گنا، ذرا چال دیکھیے، اس کی چال دیکھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعات وہی ہوتے ہیں جو آپ نے سنے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے کچھ چیزیں عرض کرتا ہے، تو اس لیے کچھ چیزیں میں اپنے حساب سے عرض کروں گی، ذرا غور کیجیے گا۔ تو جب ان کو گنا گیا تو 4003 تھی، 3 تھی۔ اب جو مولا نے سنا تو انہوں نے کیا کہا، اور یہ معاویہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حاکم شام کہنے لگا مولا پریشان، حسن پریشان نہ ہو، آپ نے ٹھیک ہی بتایا ہے، بس ایک ہی تو غم ہے، تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ کہیں چھوٹا سا تو غلطی کی نا، کہیں تھوڑا سا تو غلط بتایا نا، ترس رہے تھے، کچھ تو لکھا جائے، کوئی بات نہیں حسن، ایک ہی تو غم ہے۔ مولا نے فرمایا خاموش ہو جا، امام کا علم جو ہے نقد ہوتا ہے، امام جو ہے یہ اللہ کے حکم سے دیکھ کے بتاتا ہے، امام جو ہے وہ امام مبین ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا گیا ہے، اور یہ قرآن مولا نے فرمایا جو قرآن ہے یہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کا علم خدا کو ہوتا ہے، اور ان ہستیوں کو جس کو وہ چن لیتا ہے وہ علم دے دیتا ہے۔ تو سن، یہ قرآن صامت کا مقام ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں وارث قرآن
رکھی ہے، خود بتاتا ہے یہ کھجور بول پڑے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا حسن نے فرمایا جو شروع میں نے ان کا نورانی کلمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، عبد اللہ من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شیء، جو خدا کا بندہ بن جاتا ہے، جو خدا کی عبادت کرتا ہے، اللہ ساری دنیا کو اس کی اطاعت پہ لگا دیتا ہے۔ یعنی مقام عبودیت اس حدیث میں مولا سمجھا رہے ہیں کہ مقام عبودیت، خدا کا بندہ بننا، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جو صحیح معنوں میں مقام عبودیت پہ پہنچ جاتا ہے، جو خدا کے مقام عبودیت پہ پہنچ جاتا ہے، خدا ساری دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اب کیا کہنا ان کے مقام عبودیت کا، میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ مولا حسن کا مقام عبودیت کیا تھا۔ آپ پہلے یہ سمجھیے کہ یہ کائنات میں مولا حسن کا تصرف کیسا تھا۔ اس کائنات میں خدا نے مکان و زمان کو مولا حسن کے کس طرح سے تابع کر دیا تھا۔ جب یہ اتباع سمجھ میں آئے گی تب سمجھنے کی کوشش کرنا کہ مولا حسن کا مقام عبودیت کیا تھا۔ جب آپ کو معاویہ نے، امیر شام، فقیر شام، جو بھی آپ کہہ لیں آپ کی معرفت پہ ہے، تو اس نے جب بلایا کہ آج کچھ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ ہم دربار میں حسن کو بلائیں اور اس کے بعد تم لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنا، جو دل چاہے کہنا، اور اس قابل نہ چھوڑنا حسن بن علی کو کہ وہ تمہیں جواب دے سکے۔ یہ وہ منصوبہ تھا۔ تو مولا حسن کو بلایا گیا۔ یہ مولا حسن کی شجاعت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مولا کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ الگ ایک مجلس چاہیے، تاکہ یہ جو دلوں میں خناس ڈال دیا گیا ہے نا تاریخ دانوں کی طرف سے اور فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے کہ مولا حسن جو ہیں انہوں نے چونکہ جنگ نہیں کی، یہ شجیع نہیں تھے، مولا حسین زیادہ شجیع تھے۔ جبکہ میں شروع میں عرض کر چکی کہ جو بھی مولا حسین کی فضیلت ہے وہ حسن کے بعد ہے۔ اگر مولا حسین شجیع ہیں، پہلے حسن شجیع ہیں تو یہ شجیع ہے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی عقلوں کے حساب سے ان ہستیوں کو سمجھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی جہالت کے ساتھ یہ ہستیاں آل محمد جہالت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتے، آل محمد علم کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں، آل محمد نجاست کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتے، آل محمد طہارت کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں۔ جتنا کوئی پاکیزہ ہوگا اتنا ہی آل محمد کو سمجھ سکے گا۔ اب بس یہی مسئلہ دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ ایک نے سلو کی، ایک نے جنگ کی۔ بھئی آپ یا تو تاریخ کا مطالعہ کریں یا کسی پڑھے لکھے بندے سے بیٹھ کے بات کریں، اپنے جیسے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ آپ کے جیسے ہی جواب دیں گے، اور آپ کی عقل ہے وہ مزید آپ کی عقل کو زائل کریں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر میں دو جملوں میں سمجھا سکوں یہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک نے جنگ کی، ایک نے سلو کی۔ پہلے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک کپڑے کو نچوڑنا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف سے ایک مومنہ پکڑے، دوسری طرف سے دوسری پکڑے گی، اگر دونوں ایک ہی طرف گھماتی جائے گی پانی نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ مقصد ہے اس کو نچوڑنا، اس کے اندر سے پانی نکالنا، دونوں مخالف سمت میں گھمائیں گی تو ہی پانی نکلے گا، تو ہی مقصد حاصل ہوگا۔ اب اس امت کے ذہنوں سے نفاق کو نکالنا تھا، ایک نے
مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، ان کے چہروں سے مسلمانی کا نقاب اتر جائے۔ سلو کر لی، حتیٰ کہ اپنے بھی، یعنی مولا حسن، اب تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں آپ کو، چلے موضوع اس طرف چلا گیا ہے تو، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، ان سوالوں کے جوابات نہ دیے جائیں تو خود اپنے بچے ہی سمجھ نہیں پاتے تو پریشان ہو جاتے۔ تو یہ جو سلو کو میں اگر سمجھاؤں کہ مولا حسن علیہ السلام نے سلو کی، یہ سلو کروائی گئی ہے اور پھر مولا نے کی ہے، لیکن بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی اس میں، مولا کے سلح کرنے میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی اور اسلام کا بہت بڑا فائدہ تھا۔ اگر مولا حسن کو سلح نہ کرتے تو کربلا تک یہ اسلام نہ پہنچ پاتا، اس سے پہلے ہی دم توڑ دیتا۔ وہ جو چند مخلص بچ گئے تھے، وہ جو 10 تھے یا 12 تھے، ان کو لاکھوں کے مقابلے میں لے جاتے، اتنے ہی بچ گئے تھے۔ جب مولا نے شب جمعہ مولا علی کی شہادت ہوئی ہے، مولا کے دل پہ غم تازہ ہے باپ کی شہادت کا، لیکن مولا دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا علی نے 2.5 سال صفین میں جنگ کی ہے، اسلام کی خاطر اپنے آپ کو میدانوں میں رکھا، گھر میں سکون نہیں لیا، چند دن بھی تخت حکومت پہ نہیں بیٹھے اور جنگوں میں مصروف رہے ہیں۔ اب یہ جو صفین بالکل جیتنے پہ تھی، تو اس وقت جو حاکم شام تھا اس نے سازش کر کے مولا کی ضربت 19ویں شب کو لگوائی اور مولا کو شہید کر دیا۔ اب یہ جنگ جیتنے کو ہے تو مولا حسن نے اگلے ہی دن، سوچئے ابھی شب میں بابا کی شہادت ہوئی ہے، اس کی صبح مسجد کوفہ میں چلے گئے مولا حسن اور جا کے ایک خطبہ دیا، لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی۔ مولا نے وہ خطبہ، مولا کا وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتی، پڑھے جا کے تاریخ کی کتابوں میں، وقت نکالے پڑھنے کے لیے، اگر محبت ہے ان ہستیوں سے تو تھوڑا سا پڑھا کریے تاریخ کی کتابوں کو۔ مولا نے خطبہ دیا، اپنے بابا کے فضائل بیان کیے کہ آج کی شب میں خدا کا پسندیدہ ترین عظیم ترین انسان اس دنیا سے چلا گیا، جو اسلام کو بچانے والا تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر آپ نے اپنے نانا کے فضائل پڑھے، پھر آپ نے لوگوں سے بیعت لی کہ میں وارث ہوں اب اس رسول کا، اس علی کا، آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ لوگوں نے بیعت کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب معاویہ کو یہ پتہ چلا، اس نے مولا حسن نے کیا کیا کہ بیعت لینے کے بعد لوگوں کی گروہوں کی تشکیل دی، سالارے لشکر بنائے، 10-10 ہزار کا، کسی کو 4,000 کا لشکر دے کے مختلف مقامات پہ بھیج دیا، کیونکہ معاویہ کو جب یہ خبر ہو گئی تھی لوگوں نے حسن بن علی کی بیعت کرنی ہے، تو اس نے بھی ایک لشکر تیار کیا جو کہ 1,00,000 سے اوپر تھا، اور اس نے وہ لشکر لے کے کوفہ کی طرف آ رہا تھا، عراق کی طرف، اس نے شام سے عراق کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کہاں سے سفر شروع کیا؟ شام سے۔ سیدھا سیدھا سنیں، الٹا سن کے پھر باہر جا کے الٹے جواب دینے پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا بیدار کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ساتھ ہے بھی کہ نہیں۔ تو اب جب یہ لشکر شام سے عراق کی طرف آ رہا تھا تو مولا نے بھی اپنے لشکر کو تشکیل دیا، بھیج دیا، کسی کو نخیلہ کے مقام پہ، کسی کو سابات کی طرف، کسی کو جو ہے وہ کسی اور اس طرح مختلف مقامات پہ کہ جائیں اور جا کے اس کے لشکر کو روکیں۔ لیکن اس نے یہ کیا کہ اس نے جتنے سالار تھے مولا کے لشکروں کے، ان کے منہ بند کر دیے شام کے بیت المال سے۔ شام کے بیت المال میں بڑا خزانہ تھا، تو اس نے سارے سالار خرید لیے، وہ سالار اپنے اپنے لشکر لے کے ادھر چلے گئے۔ امام کو باری باری پتہ چلتا رہا کہ اب کندی بھی چلا گیا، اب عبید اللہ ابن عباس بھی چلا گیا، جس کو 12,000 کا لشکر دے کے مولا نے بھیجا تھا وہ بھی چلا گیا، کندی کو 4,000 کا لشکر دے کے بھیجا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس کے علاوہ جب یہ جاتے گئے، اب کتنے لوگ رہ گئے مولا کے پاس؟ چند لوگ رہ گئے، تنہا ترین شہزادہ، تنہا رہ گئے مولا حسن۔ تو اب کیا عقل تقاضا کرتی ہے
کیونکہ یہ جو جنگ ہے عالم اسباب کے ساتھ ہونی ہے۔ مولا نے معجزے سے تو مولا کا تصرف یہ ہے کہ چاہے تو مولا فرماتے ہیں معاویہ کے دربار میں مولا نے اپنا تصرف بتایا کہ میں حسن بن علی چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ اور جب ایک کمینے نے اٹھ کے اعتراض کیا تھا حسن بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، تو مولا نے کہا تھا گھور کے صرف دیکھا تھا، کچھ پڑھا بھی نہیں تھا۔ یہ خدا کے اسرار میں سے ہے، خدا نے ان کو وہ تصرفات دے رکھے ہیں، یا خدا نے ایک خاص روح کو ان کے ساتھ مختص کر رکھا ہے۔ یہ خدا کا امر ہے، یہ امر الہی کے مالک ہیں۔ مولا حسن نے صرف دیکھا تھا اور دیکھ کے کہا تھا آتستحیی، کیا تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ سن لیجئے نا کہ پھر یہ ادھر کیا معاملہ ہوا کہ اب جب یہ چند لوگ رہ گئے ہیں تو اگر آپ نے معجزہ ہی دکھانا تھا پھر تو کسی کی ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اسباب کے ساتھ نظام کائنات چل رہا ہے، خدا بھی اس نظام کو اسباب کے ساتھ چلا رہا ہے، ورنہ خدا چاہتا سارے مومن ہو جاتے، سارے شیعان علی ہو جاتے، لیکن نہیں، خدا نے امتحان بھی لینا ہے، خدا نے حکمتیں بھی خدا کی ہیں، مصلحتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ اس نظام کو چلانا ہے۔ تو اب مولا کی طرف اس نے خالی پیپر بھیج دیا، خالی کاغذ بھیج دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مولا کے پاس چند افراد رہ گئے ہیں، تو اب وہ صلح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یعنی اب وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، حکومت اس کے پاس ہے، اور اس نے مولا کے بندوں کو بھی خرید لیا ہے، مولا کا نہ کوئی لشکر رہ گیا ہے، چند افراد رہ گئے ہیں، تو اس کے باوجود یہ سلو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ سلو اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سوچ رہا تھا کہ جب حسن سلو کر لیں گے، حسن کے منہ سے یا حسن سائن کر دیں گے، دستخط کر دیں گے، مہر لگا دیں گے کہ چلو میں نے معاویہ سے صلح کر لی، میں نے حاکم شام سے صلح کر لی، تو میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لوں گا۔ اور اس نے یہ کیا کہ اس نے خود کوئی شرط نہیں بتائی۔ کیوں؟ اس نے خود ہوتا ہے نا کہ جب صلح دو فریق کے درمیان ہو رہی ہے، دونوں اپنی شرطیں بتاتے ہیں، دونوں بتاتے ہیں کہ میری صلح کے بارے میں یہ شرط ہے، دوسرا کہتا ہے میری یہ شرط ہے۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ ساری شرطیں مولا حسن لکھیں گے؟ اس نے کہا میں کوئی شرط نہیں بتاؤں گا، ساری شرطیں حسن آپ کی، آپ جو لکھ دیں گے میں مہر لگا دوں گا۔ تو یہ معاملہ مجھے تو اس طرح کا لگتا ہے کہ جیسے پہلی شرط مولا نے لکھی کہ مولا نے شرط پہ جو آپ نے وہ صلح نامہ تھا اس کی شرائط میں آپ نے لکھا کہ یہ حسن بن علی کی طرف سے صلح نامہ ہے معاویہ بن سفیان کی طرف۔ سب سے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد نیچے لکھا یہ صلح نامہ ہے حسن بن علی کا معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ۔ نیچے آپ نے لکھا کہ اے معاویہ بن ابی سفیان، میں شرائط میں سے میری پہلی شرط یہ ہے، میں اس شرط پہ صلح کر رہا ہوں کہ تم قرآن و سنت پر عمل کرو گے۔ اچھا یہ معاملہ کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، پڑھاتی ہوں اسکول میں، جب کوئی بچہ بہت بدتمیزی کرتا ہے نا، بہت شرارت کرتا ہے، اس سے ہم لکھواتے ہیں بیٹا لکھو کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا، اور وہ بچہ لکھتا ہے اور نیچے اپنے سائن بھی کروا لیتے ہیں، وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں ہاں میں نے یہ حرکت کی تھی اب نہیں کروں گا۔ تو یہ حاکم شام مان رہا ہے کہ ہاں میں نے کبھی قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا تھا، اب کروں گا۔ اچھا اس کے بعد جب یہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت مولا بھی وہاں موجود تھے اس خیمے میں، جو تاریخ میں نے پڑھا، یہ حاکم شام بھی موجود تھا، عمر بن عاص بھی موجود تھا۔ عمر بن عاص کہنے لگا، ابھی ہمارے پاس ہماری طرف ہمارے جو طریقے ہیں جہاں سے یہ ہم تک یہ صلح نامہ پہنچا ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن جب دوسرے مکتب میں صلح نامہ پڑھیں گے ہے وہ بالکل ہمارے صلح نامے جیسا، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے ان کی عقلوں میں، سلام ہے وہ
میں کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ شرط مولا نے لکھوائی نا کہ قرآن و سنت پہ عمل ہوگا، تو وہ عمر آس نے کہا کہ اے حاکم شام یہ بھی لکھوا حسن سے کہ شیخین کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ مولا مسکرائے، مولا نے کہا سوچ لے، لکھ دوں؟ ہاں لکھو، شیخین کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ مولا نے کہا میں تو لکھ دوں گا، بعد میں آنے والی تمہاری نسلیں تمہارا سر پیٹیں گی، تمہیں یاد کر کے اپنا سر پیٹیں گی۔ تو اس نے کہا نہیں حسن لکھو۔ مولا نے کہا میں لکھ دوں گا، لیکن مولا کیوں مسکرائے تھے؟ مولا مسکرائے اس لیے تھے کہ جب وہ یہ لکھوا رہا ہے کہ شیخین کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا، وہ یہ منوا رہا ہے کہ شیخین کی سیرت بھی قرآن و سنت کے خلاف تھی۔ قرآن و سنت اور تھا، شیخین کی سیرت اور تھی، تبھی تو لکھوا رہا ہے کہ قرآن و سنت پہ بھی عمل ہوگا، شیخین کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری شرط مولا نے یہ لکھی کہ دوسری شرط یہ ہے، کم از کم آج اس مولا کے فرش اعزاز سے وہ شرائط آپ کے ذہن میں رہ جانی چاہیے۔ مولا نے فرمایا کہ شیعان علی جو ہیں، جو میرے بابا کے چاہنے والے ہیں، ان پہ ظلم و ستم نہیں ہوگا، ان کے اوپر بے جا ظلم اور بے جا کارروائیاں جو ان کے خلاف کی جاتی ہیں، ان کے وظیفے بند کیے جاتے ہیں، وہ بند نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری شرط تیسری یہ لکھوائی کہ اپنے بعد اے معاویہ بن ابی سفیان، تم اپنے بعد کسی اور کو ولی عہد نہیں بناؤ گے، یہ معاملہ امت مسلمہ پہ چھوڑ دو گے کہ وہ جس کو چاہے اپنا ولی عہد بنائے، وہ جس کو چاہے حاکم اور خلیفہ رسول بنائے۔ اور دوسری ایک جگہ پر تک یہ پہنچا کہ آپ نے لکھوایا کہ جب تمہارے بعد یا تو میں زندہ ہوا تو میں خلیفۃ المسلمین ہوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو میرے جگہ میرا بھائی حسین خلیفۃ المسلمین ہوگا، لیکن تم کسی کو اپنی جگہ نامزد کر کے نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مینون ٹھیک، یہ بھی قبول۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو خمس سادات کو دیا جاتا ہے بنی ہاشم تک، جو بیت المال سے خمس جاتا ہے، اس کو نہیں روکا جائے گا، اس کو پہنچایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو منبر سے میرے آباء و اجداد پہ سب و شتم کیا جاتا ہے، اس کو بند کیا جائے گا۔ یہ شرائط تھی جو مولا نے لکھوائی۔ اچھا، اب یہ شرائط ساری مولا نے لکھوا لی، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اپنی کوئی شرط نہیں اندر لکھوا رہا۔ کیوں نہیں لکھوا رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہے کہ جو ہی حسن شرائط لکھ دیں گے، نیچے اپنی مہر لگا دیں گے، میں ان شرائط کو پھاڑ کے پھینک دوں گا، میں نے عمل تو کرنا نہیں۔ اچھا، یہ بات وہ جانتا ہے تو کیا مولا حسن نہیں جانتے کہ یہ کیا کرے گا ان شرائط کے ساتھ؟ جانتے ہیں نا، بیدار ہے۔ کوئی زیادہ سیاسی مجلس تو نہیں ہو گئی، سیاسی تو نہیں ہے نا، سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ اب مولا حسن بھی جانتے تھے کہ یہ کیا کرے گا ان شرائط کا۔ آج آپ دیکھ لیجئے طالبان کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے، یہ انہی کی نسلیں ہیں، یہ اس معاہدے کو پامال کر دیتے ہیں۔ حکومت جاتی ہے، فوج جاتی ہے، ان سے معاہدہ کرتی ہے، بھئی دہشت گردی ختم کرو، یہ ختم کرو، وہ ختم کرو، اس کے بعد یہ وہی کام کرتے ہیں، انہی کی نسلیں ہیں۔ تو یہ بات کیا مولا حسن نہیں جانتے تھے کیا کرے گا؟ لیکن یہ مولا حسن کی حکمت تھی، یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی کہ یہ تو جو کرے گا کرے گا، لیکن تاریخ میں جو لکھا جائے گا، بے شک آنے والی نسلوں تک جو پیغام پہنچے گا، وہ فتح آل محمد کا پرچم دنیا میں بلند ہوگا۔ Krishna
مومنات پھر ایسا ہی ہوا، یہاں سے صلح نامہ سارا کچھ ہو کے جو ہی یہ معاویہ وہاں سے نکلا، مقام نخیلہ پہ پہنچ کے اس نے ایک خطبہ دیا، اور اس میں اس نے کہا کہ میں نے جو حسن بن علی سے صلح نامہ جو معاہدہ طے کیا ہے وہ میں نے اس لیے طے نہیں کیا کہ تم بڑے نمازی بن جاؤ. یہ جو میں خود بتا رہی ہوں نا خطبہ حاکم شام کا، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، جائیں جا کے اہل سنت اپنی کتابوں میں لیں، خطبہ ایسے ہی موجود ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تم نمازی بن جاؤ، تم بڑے روزے رکھنے لگ جاؤ، تم بڑے نیک ہو جاؤ، اور یا تم مشرک نہ بنو، جاؤ مشرک بنو، کافر بنو، نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو. میں نے تو یہ صلح صرف حکومت کے لیے کی، حکومت لینے کے لیے. تو بس یہی بات تھی کہ مولا حسن سے حکومت مانگی گئی تھی، تو مولا نے حکومت ٹھکرا دی کہ ہمیں خدا نے جو حکمرانی دے رکھی ہے اس کے آگے تمہارا یہ تخت کچھ بھی نہیں ہے، جا حکومت لے لے، بیت المال لے لے، سب کچھ لے لے، ہمیں ان دنیا کی حکومتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عالمین پر حاکم بنا کے بھیجا ہے. اس لیے مولا نے جنگ نہیں کی، صلح کر لی. مولا حسین سے حکومت نہیں مانگی تھی، حکومت میں تو وہ تھا یزید، مولا حسین سے بیعت مانگی تھی، بیعت یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حسین نے جنگ کی، حسن نے صلح کی. دو لفظوں میں نے آپ کو نتیجہ دے دیا، یہ وہ وجہ ہے. تو اب یہ دنیا کا مال و دولت حکومتیں ان کی پاؤں کی جوتی پہ، ان کی جوتی کی نوک پہ ہیں یہ چیزیں، انہیں تو صرف اسلام کا دفاع کرنا ہے، اپنے محبوں کو بچانا ہے. تو مولا حسین نے حکومت ٹھکرا دی، مولا حسن نے حکومت ٹھکرا دی کہ جاؤ لے لو حکومت، کرتا ہوں میں صلح. شرائط بھی اپنی رکھی، قیامت تک کی فتح بھی حاصل کر لی، اور ساتھ اپنے مخلصین کو بھی بچا لیا جن کی نسلوں سے آگے جا کے حسین کے لشکر کے لیے وفادار پیدا ہونے تھے. یہ تھی وہ سیاست مولا حسن کی حکمت کہ مولا حسن نے جب یہ شرط رکھی تھی کہ سب و شتم نہیں کرو گے، اس حاکم نے ادھر صلح نامہ پہ دستخط کیے، نخیلہ کے مقام پہ جا کے خطبہ دیا، اور ساتھ ہی اس نے مولا حسن کے سامنے ایک موقع پر سب و شتم شروع کر دی. پہلے مولا حسن کے خلاف زبان کھولی، اس کے بعد ان کے بابا کے خلاف، ان کے اجداد کے خلاف. جب زبان درازی کر چکا، مولا حسین کھڑے ہوئے کہ بھائی حسن اجازت ہو تو میں اس کو جواب دوں. مولا حسن نے کہا نہیں بھیا تم بیٹھ جاؤ، میں اس کو جواب دوں گا. پھر اس وقت مولا نے وہ تاریخی جملے فرمائے کہ اے منبر سے اس طرح کی زبان درازی کرنے والے، تو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں حسن ہوں اور تو معاویہ ہے، میرا باپ علی ہے اور تیرا باپ ابو سفیان ہے، میرا جد رسول اللہ ہے، تیرا جد ابو صخر ہے، اور تیری دادی جو ہے وہ ہندہ ہے، میری ماں جو ہے وہ فاطمہ زہرا ہے، تیری ماں ہندہ ہے، اور میری دادی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور تیری دادی جو ہے وہ فتیلہ ہے. کہا تو کہا ہم، اور تو لگا ہے زبان درازی کرنے. تو بس مومنات اس واقعہ میں، اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اہل بیت کتنے مظلوم تھے اور کیسا مظلومیت کا دور سب نے گزارا ہے. کتنا رلا رلا کہ اس امت نے اہل بیت کو شہید کیا ہے. کتنے بغض تھا اس امت کے دل میں، کلمہ پڑھ پڑھ کے کس طرح سے شہید کیا ہے زہرا کے جگر بانو. اور رسول اللہ اپنی زندگی میں رسول اللہ دکھی رہے ہیں، اس امت کے ہاتھوں آنسو بہاتے رہے ہیں. مومنات آج کے دن کو یہ سوچ کے تصور کر کے بیان کرنا عاشورہ سے کم نہیں ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ آج حسین حسن کا سر اپنی گود میں رکھ کے گریہ کر رہے ہیں. آج کے دن بھائی بھائی سے جدا ہو رہا، یہ سوچ کے رونا کہ جتنے آنسو حسین کے لیے بہائے ہیں کبھی نہ ہونے پائے. حسن مظلوم کے لیے آنسو بہاتے ہوئے جناب زہرا کو خوش کر کے بھیجنا کہ بیٹی، اور بی بی سے ہی کہنا کہ اے ہماری شہزادی، ہمارے دل میں آپ کے بیٹے حسن کے لیے بھی اتنا ہی غم ہے جتنا غم آپ کے بیٹے حسین. پتہ ہے جب معراج میں رسول
रसूल तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ पे रसूलुल्लाह ने एक सब्ज़ रंग का कसर देखा। तो जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कैसा कसर है? जिब्राइल ने कहा कि ये आपके बेटे हसन के लिए बनाया गया है। कुछ आगे बढ़े तो सुर्ख रंग का महल देखा। पूछा, जिब्राइल ये कैसा महल है? बताया ये आपके बेटे हुसैन के लिए बनाया गया है। वजह पूछी, जिब्राइल ऐसा क्यों है? एक सब्ज रंग का है, एक सुर्ख रंग का है। जिब्राइल ने मजलिसे हसनैन पढ़ना शुरू कर और बताया, या रसूल अल्लाह, ये जो आपका फर्जंद हसन होगा इसको उम्मत जहर देगी, और ये जो हुसैन होगा इसको आपकी उम्मत इसके खून में नहला देगी, इसका बदन अपने खून में सुर्ख हो जाएगा। तो बस मोमिना, जब से रसूल ने ये मेराज से ये सुन के आए, जब तशरीफ लाते थे हसनैन, तो रिवायात बताती है कि हसन का मुंह चूमते थे और हुसैन का गला चूमते थे। एक मर्तबा हुसैन रोते हुए अपनी माँ के पास गए, जाके कहा कि माँ, क्या मेरे मुंह से बू आती है? माँ, मैं जब भी नाना के पास जाता हूँ, नाना मेरे भाई हसन का मुंह चूमते और मेरा गला चूमते हैं, मेरा मुंह पीछे करके मेरी गर्दन के बोसे देते हैं। बीवी परेशान हुई, बच्चों को लेके बाबा के पास आई, आगे कहा, ए मेरे बाबा जान, क्या मेरे हुसैन के मुंह से बू आती है? बाबा जान, हुसैन उस वक्त से रो रहा है जब से आपने इसके मुंह का बोसा नहीं लिया। रसूलुल्लाह ने गिरिया किया, रो के कहा, बेटी बेटी, अगर तुझे बता दूंगा तो सुन ना सकेगी, तू बर्दाश्त न कर सकेगी। बेटा, ये जो हसन के मुंह को बोसा लेता हूँ तो इसलिए कि हसन को जहर मिलेगी। ये जो हुसैन की गर्दन का बोसा लेता हूँ, हुसैन को ज़िबा किया जाएगा। खुदा किसी माँ को वो वक्त ना दिखाए कि जिसको अपनी औलाद के बारे में इस तरह से सुनना पड़े। इसको सुनने के बाद मुझे इंसाफ से बताइए, क्या किसी दिन भी ज़्यादा खुश हो पाएगी? कभी हसन को देख के रोती होगी, कभी हुसैन को देख के रोती होगी। तो बस मोमिना, वो वक्त आ गया कि एक वक्त ऐसा आ गया कि मौला हसन को ऐसा जहर इस उम्मत ने दिया कि वो जहर इतना जहरीला था कि जब उसको फर्श में गिराया गया उससे धुआं उठना शुरू हुआ। इसका मतलब ये जहर वो था जिसने हसन के जिगरे नाज़नीन को जला डाला था। जब आखिरी शब थी हसन की, जब आखिरी शब थी, और ये जहर जो था ये इतना असर था इसका कि अगर इसको समंदर में गिराया जाता पूरा समंदर का पानी जहरीला हो जाता। और जालिम, तूने कैसा जहर दिया कि हसन तड़प रहे हैं, पूरा जिस्म सब्ज़ रंग का होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि अब जो तश्त में की टुकड़े कट के आना शुरू हुए। वो टुकड़े जो देखे तो हुसैन ने गिरिया शुरू किया, अपने भाई के गले में बाहें डाल के हुसैन ने रोना शुरू किया। एक मर्तबा हसन ने इशारा किया कि भैया हुसैन, इस तश्त को छुपा दे। और पूछा, भाई ये क्यों छुपाने का कह रहे हो? कहा, इसलिए कि ज़ैनब आ रही है, ज़ैनब की नजर